जी बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ZMC पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त जाहिद चौधरी। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम राउंड द ग्लोब जो भी वाकयात रूनुमा होते हैं उनके बारे में अपने तजज़ियात आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उसके हवाले से आप लोगों के सामने पेश करूंगा। दो बातें आज के प्रोग्राम की खसूसी साइलेंट फीचर होंगी। नंबर वन, एक तो ये हुकूमत की तरफ से एक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब हमने रियासत बचाने के लिए हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है और हम पहले रियासत और फिर सियासत की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। आज इसके ऊपर मैं फैक्ट्स के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा कि एक्चुअली ये उल्ट है। हुकूमत का जो इस वक्त जो उनके करतूत हैं और वो जो कर रहे हैं वो ये है कि पहले सियासत फिर रियासत। वो कैसे, वो भी बाद में बात करूंगा, ठीक है। और दूसरा ये जो, क्योंकि मेरा पास मंजर जो है, बैकग्राउंड जो है वो एक लॉयर का है, एक सोलिसिटर का है, तो जो हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, नैब कवानीन के अंदर जो तरामीम की हैं उसके हवाले से मुख्तसर सी जो है वो बात करूंगा। तो चलते हैं जी पहले की तरफ कि मेरा ये कहना है, आपका इसके साथ एग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा एज अ जर्नलिस्ट ये जिम्मेदारी है कि मैं फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूं। अब कहा यह जा रहा है कि जी हम रियासत को दिवालिया होने से बचाने के लिए हम आए हैं, हमने रियासत को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले जो हैं वो किए हैं। और क्या कहा क्या जा रहा है कि जी अवाम कुर्बानी दे। कोई जनाब बेतुकी बात हो रही है जनाब कि चाय कम पी लें, कोई कह रहा है जनाब जो चाय है उसका कम इस्तेमाल किया जाए, कोई कह रहा है जनाब चीनी कम इस्तेमाल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब 4 रोटियां हैं, चारों ने मिलकर खानी है जनाब। तो ये क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल फैक्ट्स के अगेंस्ट है। इनका कोई ये एजेंडा नहीं है पहले रियासत, इनका एजेंडा है पहले सियासत, पहले अपने आप को नवाजना। और ये जो इन्होंने इतनी सारा चूचू का मुरब्बा इकट्ठा कर लिया है उसको नवाजना है। आप लामहला तौर पर ये जो 11, 12, 13 पार्टीज जो हैं उनको मिलाया है आपने, तो उनमें से सबको आपने जो है वो नवाजना भी है। वो कैसे? अब ये नवाज कैसे रहे हैं? इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो है वो ये रखा है कि पहले सियासत फिर रियासत। पहले सियासत तो कर लें जनाब। ये लोग याद रखें कि मैक्सिमम जो है वो 1 साल 12 महीने के लिए, 14 महीने के लिए आए हैं। और ऐसी सूरत हाल में पहले जनाब इनकी कैबिनेट की बात जरा जो है वो मैं कर लेता हूं कि जनाब इस वक्त जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी तादाद जो है वो है जनाब, ये आप जो है ये जो कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हैं ताकि आप लोगों को जरा अंदाजा हो जाए। अवाम को ये समझने की बात है। हम लोग जो हैं वो आप लोगों के सामने इसलिए आते हैं कि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जनाब अगर आप जाएं कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट के ऊपर तो उसमें आपको नजर आएगा कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी तादाद है जनाब 34। और उसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वही ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो आप लोगों के सामने। जैसे उसमें जनाब मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी किस्म का कोई पोर्टफोलियो जो है वो नहीं दिया गया। इसी तरीके से जनाब अब ये देखें कि वो जनाब जो हमारा फाइनेंस का सिस्टम है, एक तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको जो है वो सबसे ऊपर एक किस्म का वजीर, फेडरल मिनिस्टर का उनका स्टेटस है, वो बनाया गया है, ठीक है जी। इसके नीचे जो है वो फिर आयशा गौस साहिबा है, ठीक है जी।
اور پھر یہ دونوں ہو گئے، پھر اس کے نیچے ایک اور یعنی ایاز صادق سک جو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور پھر ایسی دھواں دار باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا کیا ہے، ان کو کہا کہ وہ اکنامک افیئرس ہیں۔ اب یعنی عائشہ غوث صاحبہ اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد پھر اور کون سا رہ جاتا ہے، یہ اکنامک افیئرس جو ہیں وہ، یعنی اس طرح کی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 34 جو ہیں یہ ہیں جناب آپ کے فیڈرل منسٹر۔ اب پھر ہم ذرا اسٹیٹ منسٹر کی بات کر لیں تاکہ آپ کے سامنے یہ پوری بات آ جائے کہ جناب یہ سارا سلسلہ کار جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب پہلے ریاست اور پھر سیاست اور ہم جناب پیٹ کاٹیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں جناب؟ اس میں اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹس جو ہیں ہمارے پاس، ان کی تعداد ہے جناب علی آپ کے پاس، آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، ان کی تعداد ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں جی، اس میں جو میں پہلے بات کر رہا تھا، ڈاکٹر عائشہ غوث بخش صاحبہ ہیں، ہینا ربانی کھر ہیں، عبد الرحمان خان خانجو ہیں جناب، شہادت اوان ہیں جناب، مصدق ملک صاحب ہیں جناب۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس محمد ہاشم نوٹزئی ہیں جناب۔ تو یہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ ہیں 6، یعنی 34 منسٹر، اور یہ جو میں نے ابھی نام پڑھے ہیں یہ 6، یہ ہیں جناب اسٹیٹ منسٹر۔ تو یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 40۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں جناب آگے آپ کی طرف، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جناب۔ ٹھیک ہے جی، اب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جناب، جس میں ہمارے یہ سبھی لوگ، یعنی یہ ایک ایسی بہتی گنگا ہے جس میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس میں جناب قمر زمان کارا صاحب ہیں، اچھا جناب انجینئر امیر مقام صاحب ہیں۔ اچھا یہ انجینئر امیر مقام صاحب کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ کریں گے کیا، ایڈوائزر آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئر ود دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر، کہ یہ جناب شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکل افیئرس کے اوپر جو ہے وہ اسسٹ کریں گے جناب۔ تو یہ اور بھی یعنی پھر آن چودھری صاحب اس میں شامل ہیں، اور یہ تو یہ جناب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اس وقت جو کیبنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر 4 ہیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 34 اور 6 44 اور یہ 4 جو ہے یہ ہمارے یعنی 40 اور یہ ہو گئے 44، یہ ہمارے پاس آگے۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ جو جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں جی انا ونڈے ریوڑیاں دے پہنچو اپنے نو، تو یہ جو بندر بھانٹ شروع ہوئی ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بھی اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا جو سٹیٹس ہے وہ فیڈرل منسٹر کے بعد ہے۔ پہلے تو آپ کو میں یہ صرف فیکٹس بتا دوں، اس میں جناب یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہے جناب 11، یعنی 44 اور پلس 11، تو یہ بن گئے ہیں 55۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بھی بڑی ساری جناب امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں عوام جو ہے وہ بیوقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ مثلا اس میں ایک ہے جی مسٹر محمد اویس صدیقی، یہ وہ شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے جو ہیں جناب اویس نورانی صاحب، ان کو اپوائنٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جن کی نہ تو کوئی فالوئنگ ہے نہ ان کی کوئی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی نمائندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی بہت سارے جناب سلسلہ کار ہیں جناب، باقی تو چلو کوئی ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ابھی یہ جو 3 اپوائنٹمنٹ کی گئی ہیں، اویس صدیقی کی، ڈاکٹر محمد جہاں زیب خان کی اور ظفر محمود کی، تینوں لوگ ایسے ہیں، یہ جو ابھی ریسنٹ 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے ان کا پارلیمنٹ کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ یعنی یہ وہ لوگ جو کہ
آئے تھے ہمیں عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، تو وہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی نوازا ہے۔ کسی کا بیٹا آ گیا ہے، کسی بہن آ گئی ہے، کسی کی بیوی آ گئی ہے، اور یہ سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ 55 لوگ ہیں جو کہ جن کا جو سٹیٹس ہے وہ فیڈرل منسٹر کا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 11 ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی محکمہ ابھی تک الاٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی محکمہ الاٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری اپوائنٹمنٹ جو ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تھی۔ وہ جو سازش تیار کی گئی تھی، اور اس سازش میں جن جن لوگوں نے جتنا جتنا ان کا جناب حصہ تھا، تو ان کو اس حصے کے لیے اب ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب 55 میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے، نام جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو کچھ تو بتا دیے ہیں، لیکن کیونکہ اگر سارے نام پڑھنا شروع کر دوں تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ 55 کیبنٹ ہیں، ممبرز ہیں، اور سب کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکولنٹ ٹو فیڈرل منسٹر۔ اب اگر دیکھ لیں کہ ایک فیڈرل منسٹر کو گاڑی ملے گی، ڈرائیور ملے گا، گھر ملے گا، پیٹرول فری ملے گا، بجلی فری ملے گی جناب، اس کی تنخواہ ہوگی جناب، یعنی ایک جو ہمارا منسٹر ہے، یعنی یہ کیبنٹ کا ایک جو ممبر ہوگا وہ تقریباً پاکستانی 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمیں پڑتا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ ریاست پہلے نہیں، سیاست پہلے کی طرف آئے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ بتائیں کہ یہ اویس نورانی کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بنایا، کیبنٹ میں شامل کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ جناب فاطمی صاحب کو کیسے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا گیا۔ یعنی وہ لوگ جن کو کبھی آپ نے محکمے ہی نہیں دیے، اور آپ آئے ہیں سال سوا سال کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ عوام قربانی دیں۔ عوام کیوں قربانی دے؟ آپ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ آپ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو جناب ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیڈ پہن کر کہتے ہیں میرا دل جو ہے وہ جناب خون کے آنسو روتا ہے، جب آپ یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ اس وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم غریب عوام کا پیسہ ہم کس بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں؟ عوام کو سمجھ نہیں آتی، اب ہم کیا کریں؟ ہمارا کام ایز اے جرنلسٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ فیکٹس لے کے آنا۔ اس فیکٹس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 55 ممبرز یعنی 55 ممبرز کیبنٹ ہے، کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اور ان کے جو عدلے تللے ہیں، ان کی جو مراحت ہیں، وہ ہم سے لی جا رہی ہے، ہمارا خون چوس کے جو ہے وہ یہ لی جا رہی، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عوام قربانی دے۔ بھائی ہم اور کتنا قربانی دے؟ 75 سال سے جب بھی بات آتی ہے عوام قربانی دے، یہ مشکل سا وقت ہے، تھوڑا سا جو نکل جائے گا۔ کبھی آپ لوگوں کے بھی مشکل وقت آیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ تو جناب پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، آپ کے بچے پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کی ایسٹس پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، آپ کی جناب ساری دولتیں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی، آپ کے کاروبار پھلتے پھولتے جا رہے ہیں۔ کوئی مفتہ اسماعیل سے پوچھے کہ بھائی تیری کمپنی پچھلے سال کتنا ٹیکس دیا تھا اور اس سال کتنا ٹیکس دیا ہے؟ وہ زیادہ ہوا ہے، تمہارا کاروبار کیسے، اگر ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا تو تمہارا کاروبار کیسے بڑھ رہا تھا؟ تمہارے ٹیکس میں کیسا اضافہ ہو رہا تھا؟ ہم سے کیوں جھوٹ بولتے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم سارے کو بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے معاملات کی؟ آپ نے خود جو اکنامک سروے کے اوپر سائن کیے تھے، وہ خود بتا رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے جو ملک کی اکانومی ہے وہ تقریباً 6% کے حساب سے گرو کر رہی ہے۔ آپ کا اکنامک سروے بتا رہا ہے، آپ کا سائن کیا ہوا، کہ جناب جتنے بھی بڑے بڑے سیکٹرز تھے ان میں توقع سے زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوئی، ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ بڑھی،
یہ آپ کا اکنامک سروے بتا رہا ہے. جب یہ سارے تھے تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں تو اچھا جی آپ مجھے ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا. جب سارے انڈیکیٹر جو ہیں، آپ کی جو باڈیز کی ریٹنگ تھی وہ پازیٹیو تھی، آپ کی سٹاک سٹیج جو ہے وہ ایک سٹیبل پوزیشن میں تھی، تو پھر یہ دیوالیہ کیسے جا رہا تھا؟ آپ سمجھائیں ہمیں. تو یہ ایک جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، جو ہمارے جو عوام ہے، غریب ہم عوام جو ہے، ہمارے زخموں پر نمک چڑھا جاتا ہے. تو میں نے صرف پہلی بات تو یہ بتا دی کہ یہ جناب ان سے پوچھیں، جب آپ کبھی بات کریں تو ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے 55 رکنی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جس کا کام صرف 1 سال کے لیے ہے، تو اس کے اوپر آنے والے اخراجات جو ہیں وہ کون پے کر رہا ہے؟ اور یہ جو لوگ جنہوں کو آپ نے، جن کا پارلیمنٹ کے اندر کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ ان کو ابھی تک آپ نے محکمے جو ہیں وہ تک نہیں دیے. ٹھیک ہے جی. دوسری جو بڑی بات ہے کہ ان 2-2.5-3 مہینوں کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 5 غیر ملکی دورے جو ہیں وہ کر چکے، پوری ایک لاؤ لشکر کے ساتھ. یہ چائنا گئے ہیں، یہ سعودی عرب گئے ہیں، یہ ٹرکی گئے ہیں، یہ کیبنٹ کے اجلاس جناب یہاں پہ یو کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر 2 دفعہ یہ یو اے ای گئے ہیں. کیا حاصل کیا ہوا اس کے اندر؟ اب دوسرا یہ ہے کہ جناب ایک کبھی گوادر کے دورے ہیں، کبھی کراچی کے دورے ہیں. جناب آپ کسی کی والدہ کی وفات پہ اوپر دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ جو جہاز استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے وہ کس کے پیسوں پہ؟ ہمارا. آپ نے جانا ہے کسی کی والدہ کی وفات کے اوپر دعا کرنے کے لیے تو بسم اللہ جائیں جناب، لیکن اپنے خرچے پہ جائیں. آپ نے خود کوئی قربانی نہیں دینی، آپ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ عوام قربانی دے. عوام کے پاس اب ایک جسم ڈھانپنے کے جو کپڑے ہیں وہ اتار لیں آپ جناب. آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کپڑے بیچیں گے، آپ نے تو بیچنے نہیں ہیں، لیکن الٹا جو عوام نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تن ڈھانپنے کے لیے، آپ نے تو وہ بھی اتارنے شروع کر دیے. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا ایک چلتے ہوئے نظام کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، یہ ان سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کیسے؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی بیانیہ بنائیں گے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. آج میری بات آپ لکھ لیں کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحبہ، مریم صاحبہ اور دیگر جو ہیں ان کو بھی عنقریب کلین چٹ ملنے والی ہے. اور یہ اس میں کوئی ہمارے جیسے جو وکیل لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں. یہ پہلے بھی ہوتا رہا. جناب سزائیں موت سنا دی گئی، کال کوٹریوں میں بند کر دیا گیا، ہائی جیکر کیس میں جناب سزائیں سنا دی گئی جناب عمر قید کی، اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ ساری ختم ہو گئی. تو اب یہ اسی طرف ہم جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے. دوسری جو بات میں نے کہی تھی کہ جناب نیب قوانین میں ترامیم، دیکھیں میں شروع سے ایک وکیل ہونے کے ناطے سے میں شروع سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مین میڈ لاز ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جس میں میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے ان کے پاس بیل کا اختیار جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے. جو ریمانڈ ہے آپ نے 90 ڈیز کا رکھا ہوا تھا اس کو آپ جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی امینڈمنٹ کا میں خود حامی ہوں، لیکن پرسن اسپیسیفک اگر آپ کوئی امینڈمنٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس پورے احتساب کے نظام کو دڑم سے نیچے گرا دیا. جو پہلے کوئی لولا لنگڑا احتساب اس کنٹری میں ہو بھی رہا تھا وہ سب ختم جناب. ٹھیک ہے جی. جیسے مثلا شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا جناب یہ جو پیسے، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، آپ جناب سلمان سے پوچھیں. اب جی سلمان کہاں ہے جناب؟ سلمان جو ہے وہ جناب تو بیرون ملک ہے جناب، اس سے پوچھیں. اب جو نئی امینڈمنٹ آ گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ میں جو ہے وہ مل چکی ہے.
ٹھیک ہے، یہ اب ساری صرف فارمیلٹیز ہیں جو کہ آپ کیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ میں بات آپ کو، کیونکہ قانون عمر ہو گئی 30 ایئرز لا کی پریکٹس کرتے ہوئے، ایک انہوں نے یہ اس پہ امینڈمنٹ کی کہ اچھا اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ اگر کسی کو نااہل قرار دیتی ہے 5 سال کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا جناب کہ جب تک وہ شخص اپنے تمام اپیل رائٹ ایگزاسٹ نہیں کر سکتا اس وقت تک وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اب ہمیں پتا ہے کہ جناب پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اتنا روٹن ہے، اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس کے بھی کیا کہنے جناب. ہم ایسے ہی جناب اتنی نیچے نہیں ہے انصاف کی فراہمی میں کہ ہمارا، کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ جناب نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیکھیں، اب دیکھیں فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جناب الیکشن کمیشن میں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7-8 سال ہو گئے جناب. اب اس کے اوپر جناب اگر آتی ہے جناب ڈیسیژن آتا ہے جناب، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو پارٹی اگریوڈ ہوگی وہ جائے گی اپیل کے اندر، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے، پھر اس کے اوپر ریویو پٹیشنز ہے. یہ چلاتے رہے جناب، چلاتے رہے آپ. یہ تو ہم وکیلوں کا کام ہے، وہی نا، وکیلوں کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب کا جو فیصلہ ہے وہ تو انفیکٹو ہو گیا. نیب نے آپ کو جناب نااہل قرار دے دیا، لیکن آپ جوڈیشل سسٹم کا سہارا لے کے آپ جو ہیں وہ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. یہ جناب آپ لوگوں کے سامنے. اب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اگر انصاف کے تمام تقاضوں کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس کو وائلیٹ کرتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اپنا ذاتی طور پر کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ضرور کوئی ایک بہتر ڈیسیژن جو ہے وہ کرے گی. تو آج کے پروگرام میں ہمارے لیے صرف جیسے میں نے کہا کہ یہ 2 ٹاپک میرے تھے اب، کہ ایک تو یہ ہے کہ نیب کے اندر جو ترمیم کی گئی ہیں وہ اسپیسیفک ہیں، اور اس میں آج میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ تمام بڑے لوگ جو ہیں وہ اب اس سے بس ان کی تمام جو کیسز ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان قریب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی سارے پلیٹلیٹس وغیرہ، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور پروگرام کے ختم ہونے پر یہ کیسز کے ختم ہونے کے بعد وہ پاکستان میں موجود ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جب ہو تو وہ خود پرائم منسٹر کے امیدوار جو ہے وہ سامنے ہو. اسی طریقے سے حمزہ، اسی طریقے سے مریم، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب، یہ سارے اب کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ کیس ختم ہو جائیں گے. یہ آپ میری آبزرویشن ہے قانونی جو ہے. بس صرف جو چھوٹے موٹے ہمارے جیسے لوگ کو کبھی خدا نہ خاصا غلط کام ہو بھی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب ریاست کے لیے ہم آئے ہیں، ریاست کے لیے نہیں ہے. آپ نمبر 1 آپ اپنے آپ کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا آپ اس کرپٹ نظام کو ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، اس کے خزانوں کو آپ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور اتنی جلدی میں ہیں کہ آپ نے سارے ساتھ ہی ساتھ ملا لیے ہیں. 1 سال کے لیے آنے والے لوگوں کی 55 رکنی کابینہ جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جتنا مال سمیٹنا ہے جلد سے جلد سمیٹ لیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے لیے اتنی ہی گزارشات ہیں. امید کرتا ہوں کہ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اگلے سنڈے تک مجھے اپنے میزبان، اپنے دوست زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.